अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुक्मरान जो ये दौर चल रहा है इस वक्त जमहूरियत का, इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक में बैठकर बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहती है, तो वहीं अगर किसी सूबे का बेहद ज़्यादा जिक्र है तो वो है सूबा सिंध का। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हमने देखा कि पहले तो ये बातें बड़े ज़बान ज़द-ए-आम थीं कि शायद कोई गवर्नर रूल लगाया जा रहा होगा या फिर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने को है। फिर ये भी सुना गया कि वफाकी हुकूमत की तरफ से फवाद चौधरी साहब को भेजा जा रहा है जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करेंगे, और ये सब उस तनाजुर में चल रहा था जो JIT की रिपोर्ट दी गई और वो थी जाली बैंक अकाउंट्स के केस के हवाले से। फिर तो मौजूदा चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये फरमाया जब उन्होंने शहरियार आफरीदी से भी बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि JIT की रिपोर्ट पर मबनी जिस किस्म की बातें हुकूमती वज़रा करते नज़र आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। बहरहाल ये तमाम बातें एक तरह सेटल हुई। जहां ये सेटलमेंट होनी शुरू हुई तो वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले भी वफाकी हुकूमत ये कहती नज़र आई थी कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, सिंध के मसाइल हल करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम है। वहीं अब ये दूरियां मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही हैं। आज भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये समझती है कि मौजूदा CM सिंध मुराद अली शाह साहब को जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती जाली बैंक अकाउंट केस के हवाले से, तब तक कम अज़ कम अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस बात से अग्री नहीं करती। तो अब हो ये रहा है कि यहाँ पर जिन कामों का वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, आप सब जानते हैं कि जब वो हुकूमत में आए तो हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद उन्होंने ये कहा है कि कराची उनका फोकस है, कराची को बहुत नज़रअंदाज किया गया है और कराची में डिसैलिनेशन प्लांट हो, K4 मंसूबा हो, कराची के कचरे का मसला हो, तजावज़ात में जो ये पूरी मुहिम चल रही है उसके बाद जो मलबा उठाने का मसला हो, ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट हो या डेवलपमेंट स्ट्रक्चर हो, हम कराची को बिल्कुल उसी तरह से बहाल करेंगे जैसे कभी कराची रोशनियों का शहर हुआ करता था। यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का फाइनेंशियल जिसे हब कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं मईशत की, हम इसे बेहतरीन करेंगे। लेकिन इस बेहतरीन को करने में अब क्या मसाइल हायल हैं? वफाकी हुकूमत ये कहती है कि सिंध हुकूमत जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, जबकि सिंध हुकूमत ये कहती है कि वफाक जो है इज जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, यानी सिर्फ सियासत कर रही है, एक्चुअल ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ एक पार्टी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिनके मेयर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के ख़िलाफ़, जो कि सारे उनको पावर्स जो है वो कोर्ट के ज़रिए मिली है। लेकिन अब तो अगर आजकल आप देखें तो शहर कायद में बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुतालबा कर रही है कि कराची शहर को नौकरियां देनी चाहिए, कराची को बहाल करना चाहिए, कराची में मेयर को इख्तियारात देने चाहिए। अब ये बातें भी हो रही हैं। सो मसला क्या है? क्या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ PTI और MQM पाकिस्तान साथ हो गई है या कुछ मामलों में इनके साथ है, यानी पीपल्स पार्टी की, और कुछ में नहीं? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कराची स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली के मेंबर सईद आफरीदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारे साथ हैं साजिद अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो ज़रा तहरीक इंसाफ से जान लेते हैं कि वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत से शिकायत हैं क्या? ये फासले इतने ज़्यादा बढ़ते क्यों नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को, दुनिया में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को नए साल की आमद पर मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ गो है कि ये साल अमन, खुशहाली और तरक्की का साल साबित हो। दूसरी बात, ये आपने पीपल्स पार्टी की बात की। देखिए, पीपल्स पार्टी के ऊपर JIT ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बनाई, ना हमारे लीडरान ने बनाई, और उसमें जो कुछ सामने आया या जो कुछ उन्होंने किया ये इसमें भी हम कोई उनके दस्तराज नहीं है, ये उनके अपने कारनामे जो पूरे दुनिया को आज नज़र आ रहे कि जो पैसा तालीम पे ख़र्च होना था, जो पैसा सिंध और कराची के अवाम के सेहत पर ख़र्च होना था, जो पैसा सिंध और कराची, सिंध के अवाम कराची जैसे बड़े शहर के ट्रांसपोर्ट और रोज़गार पे ख़र्च होना था, लॉ एंड ऑर्डर पे ख़र्च होना था, वो कहाँ चला गया? वो दुबई, स्विस और लंदन के अकाउंट्स और फ्लैटों में और जायदादों में ख़र्च हुआ है। और हत्ता कि यहाँ के इनके गाड़ियों के पैसे, इनके टैक्स के पैसे, इनके लॉन्ड्री के पैसे, इनके लंच और डिनर के पैसे, इनके
ایئر ٹکٹنگ کے پیسے بھی عوام کے پیسے سے بے نامی اکاؤنٹوں میں جو گئے ہیں وہ اس کے اوپر خرچ ہوا ہے. تو آج اس کے بدلے میں چلو میں سمجھتا ہوں JIT کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے, سندھ کے عوام کی زندگی کا معیار دیکھا جائے. اتنی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, کراچی جیسا شہر جو اتنا بڑا شہر ہے, ٹرانسپورٹ کے لیے ترس رہا ہے, لوگ گاڑیوں کے چھتوں کے اوپر لٹک کے سفر کرتے ہیں, لوگ جو ہے نا پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. میرا اپنا ضلع جو میں ویسٹ سے تعلق رکھتا ہوں, وہ ہم پورے ملک کو چلاتے ہیں, ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, روزگار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن بدلے میں پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. آپ اسکولوں کے حالات دیکھیں, انٹیریئر سندھ میں آپ جائیں, ہم گئے تھے, ہماری ٹیمیں جا رہی, ہمارے MPs جا رہے ہیں, وہاں پہ ایک گاؤں کے اندر ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی نہیں, کوئی اسکول آباد نہیں ہے, کوئی پینے کا پانی نہیں ہے. آفریدی صاحب, یہ تو ان کی آپ ناکامیاں بتا رہے ہیں نا, یہ تو آپ جو لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں. تو لیکن فی الحال ان سے کیا شکایت ہے؟ یہ کہ انہوں نے کام نہیں کیا, یہ شکایت ہے, تو کیا کریں, چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیونکہ یہ بھی تو وہی مینڈیٹ لے کر آئے جو مینڈیٹ آپ وفاق میں لے کر آئے ہیں. تحریک انصاف کو کراچی نے, پورے ملک نے ووٹ دیا, مینڈیٹ دیا. اب وہ ان کے, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو دیا. اچھا, سندھ میں پیپلز پارٹی کو دیا, لیکن میں نے شروع میں ہی کہا کہ سندھ میں جو یہ حالات ہے یا جو پیسہ یہاں سے گیا وہ تحریک انصاف نے نہیں, وہ نظر آیا. اب JIT بھی PTI نے نہیں بنے, اس JIT کی رپورٹ میں وہ آیا. چلو میں پھر کہہ رہا ہوں JIT کی رپورٹ پہ بھی سائڈ میں رکھے, اور یہی CM سندھ جو آج CM ہے, ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ ریزائن کرے. اس لیے مطالبہ یہ کہ وہ ریزائن کرے کیونکہ وہ ابھی صادق اور امین اس لیے نہیں رہے کہ انہی ہی کی فائنینس منسٹری میں جو اومنی گروپ کو 3 سے 85 کی کمپنی اس پہ لے گئے اور وہی ان کے بل پاس کرتے رہے, اور شوگر ملے ان کو دیتے رہے جو 20% کے حساب سے انہوں نے بیچے اور پھر وہاں سے سبسڈی بھی دی, تو وہ برابر کے شریک ہے. اور وہ بھی JIT کی رپورٹ میں یہ آیا, ہم نے تو نہیں ان کو کیا. تو اب وہ اس اہل نہیں رہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو رہے ایک اتنے بڑے صوبے کا, امپورٹنٹ صوبے کا. تو اب بھی ہمارا مطالبہ ہے, کیونکہ جب تحریک انصاف خود سے سٹارٹ لی تھی, ہمارے ایک ہی ممبر پر اب تک JIT بنی ہے, وہ اعظم سوادوی, اور وہ ریزائن کر چکے ہیں, اور وہ ہم نے خود سے سٹارٹ لیا. تو اب اس لیے ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی ریزائن کرے, کیونکہ جب وہ ایک پوزیشن پر ہے تو وہ کس طرح ایک فیئر انکوائری ہو سکتی ہے, وہ کس طرح اداروں میں اس کی انٹرفیئر نہیں ہوگی, اور وہ کس طرح خزانے پہ شکایت آپ کو یہ ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت سے شکایت یہ ہے کہ اتنی کرپشن کی داستانیں ہیں, لیکن مراد علی شاہ صاحب ہیز لاسٹ ایٹ لیسٹ the confidence on ground he feels کہ وہ کیونکہ اثر انداز ہوں گے لہٰذا انہیں اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. کیا یہی صرف وجہ ہے دوری کی کہ کیونکہ آپ لوگوں کے خلاف کرپشن کے کیسز کی جو کچھ بھی JIT میں بھی سامنے آیا ہے, اینڈ دیر از اے جیسے کہتے ہیں احتساب بڑے زور شور سے چل رہا ہے, یہ شکایت آپ کو وفاق سے ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جی, اس طرح کے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نہیں ہے. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے, اور میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں کہ وہ ایک عظیم لیڈر تھے, اور انہوں نے اپنے مختصر دور مدت کے اندر جو اس پاکستان کو دے کر گئے, لیکن شاید ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے کہ ہم نے اس ذوالفقار علی بھٹو کو کیا کیا کہ ایک اسی طرح کے جھوٹے کیس میں پھنسا کر ان کو تختہ دار پہ پہنچا دیا. اور اس کے بعد یہ یہاں ختم نہیں ہوا, جمہوریت کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہیں اور جو جدوجہد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی, ان پہ بھی ساری زندگی کرپشن کے اس طرح کے جھوٹے الزامات لگتے رہے, اور وہ ایک دن میں 3 عدالتیں فیس کرتی تھیں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے ہسبینڈ کو 11-11.5 سال جیل میں رکھا گیا, اور کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا. یہ بڑا پرانا واویلا ہو چکا ہے, پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ جی کچھ نہیں ملتا تو آپ کرپشن کا الزامات لگا دیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ جب وہ الزامات ثابت ہوں, مجرم ثابت ہو, اس طرح آپ کہتے رہیں. بات یہ ہے کہ دراصل PTI کی صفوں کے اندر تمام پارٹی کے چور, ڈاکو, کرپٹ لوگوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر خواہ وہ PTI پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, ہر پارٹی کے انہوں نے جن کو کل قاتل کہا کرتے تھے, جن کو کل ڈاکو کہا کہتے تھے, وہ سب ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں ان کی کیبنٹ کون سی کیبنٹ ہے؟ ان کے پرائم منسٹر جو خود صادق امین نہیں ہے, ٹھیک ہے کورٹ نے ان کو دیا لیکن ان پہ کیس چل رہا ہے, ان کے اوپر افتخار چودھری نے بھی CM صاحب امین بھی ہے, لہٰذا یہ مطالبہ ان کا بالکل غلط ہے. CM صاحب بیسٹ پرفارمنس, ابھی بھی جو ایک سروے ہوا تھا اس میں بیسٹ پرفارمنس جو تھی وہ CM سندھ کی تھی, اور گزشتہ جب سے وہ CM ہیں کنٹینیوسلی ان کا جو کام ہے کراچی ہو, سندھ ہو, بہترین انداز سے وہ کام انجام دے رہے ہیں. JIT کس نے
بنائی؟ FIA نے. FIA کس کے انڈر میں؟ عمران خان کے. کس کے خلاف بنائی؟ جناب آصف علی زرداری صاحب کے. کون حریف ہیں؟ عمران خان اور زرداری صاحب ایک دوسرے کے حریف ہیں. ان کے کہنے پہ JIT بنی, اور وہ JIT رپورٹ جو کہ بڑی کانفیڈینشیل تھی اور جس کو سپریم کورٹ میں سبمٹ کرانا تھا, وہ پہلے آپ اینکرز کے پاس آ گئی, وہ پہلے جا کے معاون خصوصی کو جا کے دیا گیا کہ اس میں صحیح ہے یا غلط ہے, آپ بتا دیں, اگر کریکشن بھی کرنی ہے تو سب کچھ تو ان کی ایما پہ کیا گیا. اچھا چلے, یہ جو آپ کا الزام ہے کہ حکومت اور FIA ظاہر ہے ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور یہ جان بوجھ کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, بٹ ڈو یو فیل شاہدہ صاحبہ کہ یہ جتنی بھی بے نامی اکاؤنٹس ہیں یہ سب جھوٹے ہیں؟ یہ مرنے والوں کے نام پر جو اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں, جو پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں, یہ مطلب یہ سب جھوٹ ہے. بات یہ ہے کہ مرنے والوں کے تو نام بھی ایگزسٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہو گئے, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اسی طریقے سے میں کہتی ہوں احتساب ہونا چاہیے اکراس دی بورڈ, سب کا ہونا چاہیے. بے نامی اکاؤنٹس یہاں سے لے کے KPK تک, پنجاب تک مل رہے ہیں, سب کا ہونا چاہیے. جو ہیں ان کی انکوائری بھی ہونی چاہیے. امپلیکیٹ کرنا صرف زرداری صاحب کا, ڈائریکٹ جو ہے صرف زرداری صاحب کے ساتھ اس کو نتی کر دینا کہ جی یہ سب پیپلز پارٹی کے ہیں, یہ رانگ ہے. چلیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ مانتی ہیں کرپشن پالیٹیکل, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی کرپشن ہو رہی ہے معاشرے میں, یہ نہیں ہے. اس کرپشن کو ہم سب کو مل کے روکنا, نہ کہ ہم صرف پالیٹیشینز پہ الزام لگائیں. آپ یہ بتائیں کہ جنرل مشرف کے نام پہ جو کھربوں روپے کی کرپشن ہے, آپ نے وہ کیسز نہیں کھولے. ایڈن سوسائٹی DHA کے لاہور کے اربوں روپے کھربوں روپے کے کرپشن ہے, آپ نے وہ کیسز نہیں کھولے. آپ اکراس دی بورڈ سب کا کریں, جب تک جرنیل, سول سرونٹ, سیاستدان, اکراس دی بورڈ. بالکل ٹھیک ہے. ساجد صاحب کی طرف آتے ہیں. یہ تو ہے شکایتیں ایک دوسروں سے کہ وہ سمجھتے ہیں احتساب نہیں, انتقام ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے. PTI نے بتا دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے اور احتساب سے ہی یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. MQM کی کیا شکایت اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہے؟ یہ جو بینرز کا میں نے ذکر کیا لگ گئے ہیں, اختیارات دو, یہ سب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ ایک بہت خوش آئین تھی اس زمانے کے اندر, جب قومی سینٹ سے, قومی اسمبلی سے پاس ہوئی تھی, تو سب کو یہ امید ہو چلی تھی کہ چلیں اب میرے خیال میں صوبے سٹیز کا بہت خیال کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود ڈکٹیٹر بن گئے اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ لیے. مثال کے طور پر کراچی بلڈنگ کنٹرول, KDA, یہ سب سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہیں. جبکہ دنیا کے اندر جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں, جو سٹی ناظم ہوتا ہے, اس کے پاس پولیسنگ کا نظام ہوتا ہے, KDA کا نظام ہوتا ہے, کراچی بلڈنگ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ شہر جو کہ شاید 12 اور 50 مرتبہ سب کہہ چکے ہیں کہ یہ 70% ریونیو جنریٹ کر کے وفاق کو دے رہا ہے, سندھ کو 90% ریونیو دے رہا ہے. لیکن اس شہر کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ اس شہر میں جب مردم شماری ہوتی ہے, سینسز ہوتے ہیں, تو 1.5 کروڑ کی آبادی کو غائب کر دیا جاتا ہے, اس کو گنا نہیں جاتا ہے, اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے. اس شہر میں مردم شماری کس نے کی پہلے بتائیں؟ وفاقی لیول پہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پورے پاکستان. تو یہاں پر پھر 18ویں ترمیم سے شکایت نہیں ہوگی؟ نہیں, پورے پاکستان کے. لیکن ہم نے وفاق میں PTI سے بھی مطالبہ رکھا ہے, جو ہم نے 10 نکات PTI کے سامنے رکھے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کو ذرا چیک کریں, QC لیول پر ہی ایک ماڈل کے طور پر, ایک ایگزامپل کے طور پر سیٹ کریں, اس کو چیک کریں. اس سے آپ کو پوری سٹیز کا اندازہ ہو جائے گا شہر میں آبادی کتنی ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ جب اس شہر میں ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے, حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, تو بھی شہر کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے کہ مختلف لوگوں کے اسٹیٹمنٹ یہ آتے ہیں کہ یہاں سب کی اکثریت کو شو کیا جائے, سب کو سیٹیں ملنی چاہیے. یہ سب کچھ وفاقی حکومت نے کیا جو نون لیگ کی تھی. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے, نہیں وفاقی حکومت اس زمانے میں تھی, لیکن اس میں پیپلز پارٹی نے اپنا انپٹ نہیں ڈالا مردم شماری کے حوالے سے, جو ان کو ڈالنا چاہیے تھا. ہم کیوں قومی اسمبلی اس وقت ہم دیکھ رہے تھے مختلف چیزوں کو, یہ تو بیٹھ گئے ان کے ساتھ, لیکن ہم احتجاج پہ یہ چیز ہو گئی. اچھا, دوسرا میں بتا رہا ہوں کہ اس شہر نے کیا کیا اور شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا, دوسرا اس شہر کے لوگوں نے PTI کو ماشاءاللہ سپورٹ کیا. 14 سیٹیں ان کی MNA, 30 MPs ان کے ہیں. اور لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ گزشتہ 6 مہینے ہونے والے ان کی گورنمنٹ کو بھی 5-6 مہینے ہم نے ان کے آگے مطالبات رکھے ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نہ تو اس شہر سے پیپلز پارٹی سنسیئر ہے
اور نہ وفاقی حکومت ہمیں سنسیئر دکھ رہی ہے. گو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے 5 سال پورے کرے, ہمارے اتحادی ہمارے الائی ہیں, ہم یہ چاہیں گے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا ٹائم پیریڈ کو کور کریں, لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شہر کو کوئی دینے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ کے مد میں جو شہر کو فنڈ ملنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا. یہاں کے K4 کا پروجیکٹ, S3 کا پروجیکٹ اور دیگر پروجیکٹ, انڈر پاسز, بریجز, سڑکیں, سیوریج, بہت کام ہے شہر کے اندر. واٹر کا مین مسئلہ ہے جو کہ آگے بہت بڑا کرائسس بن جائے گا واٹر کی شکل میں. 5 سال آپ کہتے ہیں یہ پورے کریں, لیکن یہ سارے جو مسائل ہیں یہ تو کرنے ہوں گے, کرنے وہ اس لیے ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ اب کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی اس شہر نے 75% حق دیا ہے, ان کو رائٹ ہے, ان کو اس شہر کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر سے اور سنسیئر کوئی نہیں ہے, سنسیئر کوئی نہیں ہے جو کچھ آپ کی کرنا ناراضگی چاہیے پی ٹی آئی سے بھی ہے. تو ابھی پھر یہ سوال آپ سے بنتا ہے, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں کہ آپ ان کا کس حد تک ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جیسے پیپلز پارٹی کا آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور بعد میں آپ نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہ کیا, یہ کہہ کر اب آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے ان 5 سالوں میں. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. وین وی کم بیک, پی ٹی آئی جو وعدے کر کے آئی ہے کراچی شہر کے حوالے سے اور سندھ کے عوام کی بہتری کے حوالے سے, وہ پورے کرنے میں کیا انیشیٹوز لیے گئے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سندھ اور کراچی کے حوالے سے موجودہ حکومت اور وفاقی حکومت میں, یعنی کہ سندھ کی حکومت میں اور وفاقی حکومت میں دوریاں کیوں. سعید آفریدی صاحب ہیں, ساجد احمد صاحب اور شاہدہ رحمانی صاحبہ. اس پورے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہوں گی جو یہ باتیں انہوں نے بھائی نے کہی ہیں. دیکھیں, آپ کی باتیں اپنی جگہ کہ احتساب ہونا چاہیے, کرپشن انہوں نے کی ہو, نون نے کی ہو, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کا یہ سوال ہوگا, کیونکہ آپ نے باقاعدہ وعدے کیے ہیں جس میں گرین لائن منصوبہ ہے, جس میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا K4 پروجیکٹ, ڈی سیلینیشن, کراچی کی بحالی, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس, گندگی, گٹر, یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے کی تھی. آن گراؤنڈ ان 5 ماہ سے تھوڑا وقت زیادہ گزر چکا ہے, کیا کچھ آپ لوگوں نے کر دیا ہے فار کراچی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے عوام کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ پارٹیاں 35 سال سے حکمران رہی, کچھ پارٹیاں 3 سال رہی, کوئی 3 بار وزیر اعظم رہا, کوئی 3 بار وزیر اعلیٰ رہا. پوری قوم کو پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پیسے یا قوم کے پیسے کہاں چلے گئے اور کس طریقے سے چلے گئے. اب یہ معلوم ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں ساتھ میں یہ بتاتا چلوں, ہم کراچی کے عوام کے ساتھ بالکل آن بورڈ ہے. ہمیں بالکل پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ مشکلات میں زندگی گزار رہے. ہمیں ان کے ٹرانسپورٹ کی بھی فکر ہے, ہمیں ان کی پانی کے پینے کے پانی کی بھی فکر ہے, ہمیں تعلیم کی بھی فکر ہے, صحت کی بھی فکر ہے. اور 2014 میں آپ اپوزیشن کر رہے تھے تب سے ہے. اسی سلسلے میں وفاق نے 50 ارب روپے کا جو گرانٹ تھا کراچی پیکج کے حوالے سے, وہ کل پرسوں اس کی منظوری ہوئی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ہے کہ کراچی کے عوام دیکھیں گے کس طریقے سے فرق آتا ہے, کیونکہ اب اس سے پہلے کسی نے سنسیئرلی کیا ہی نہیں. اب آپ جا کے انٹیریئر سندھ کی بات چھوڑے, کراچی جیسے شہر میں جا کے دیکھیں, ایک میرے حلقے میں اسکولوں کے حالات دیکھیں, کوئی اسکول نہیں ہے جو کوئی اپنے بچے وہاں جا کے ان کو تعلیم دلا سکے. اسپتال دیکھیں, یہ جو پیکج آپ لوگ دے رہے ہیں کراچی کی بحالی کے لیے, ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کے لیے 50 ارب کا, تو کام جو ہے وہ سندھ حکومت کرے گی نا اس میں؟ سندھ حکومت کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چور کو خود پیسے پہ بٹا دینا ہے کہ یہ لے آپ چوریاں کریں. اگر سندھ حکومت نے کرنا ہوتا, 2018 کی رپورٹ بتاؤں, یہاں پہ 45,000 اسکول ہے سندھ کے اندر, 3,000 اسکول بند ہوئے, 1 سال کی بات کر رہا ہوں, اور تقریباً 41,000 اسکولوں کے اندر لائبریری نہیں ہے, 23,000 اسکول بجلی سے محروم ہے, اور تقریباً 1 لاکھ طلبات نے پڑھائی چھوڑ دی, اور انٹر پری انجینئرنگ میں جو ہے نا وہ ایک بھی کوئی پاس طالب علم نہیں ہوا پچھلے سال کی رپورٹ ہے. لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا؟ بہت سارے پروجیکٹس ہاؤ کین یو ہینڈل, کیونکہ یہاں ایک ظاہر ہے صوبہ ہے, یہ ایک صوبائی حکومت ہے, آپ اپوزیشن میں ہیں, وفاق پیسے ریلیز کرے گا تو ایک پورا طریقہ کار ہے نا, تو کریں گے کیسے؟ یہی تو مسئلہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جب ان کو 18ویں ترمیم جب کام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت تو کام ہم نے کرنے, پھر کرتے ہیں نہیں. K4 کا پروجیکٹ دیکھے 25 ارب سے وہ 95 اور 85 ارب پہ تقریباً پہنچ گیا, وہ 2 سال سے 6 سال ہوئے, اس کے ابھی تک کوئی 50% بھی کام نہیں ہوا. آپ گرین لائن دیکھیں, سندھ گورنمنٹ ہی اس کے اندر رکاوٹ ہے.
तकरीबन वो 80% काम हुआ है, जो इनके हिस्से का काम है वो तैयार नहीं है कोई काम करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट के वजीर ने ये कहा है कि अगर ये ऑरेंज लाइन तो टोटली इनका मंसूबा है, उनके हालात जाके देखे। ये इन लोगों ने तो कहा है कि ट्रांसपोर्ट के वजीर इन्होंने कहा है कि अगर ग्रीन लाइन सूबे के हाथ में होती ना तो अब तक बसें चल रही होती। उन्होंने तो कल ये बयान दिया था। वो 100% फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं, अगर था भी तो वो पिछली हुकूमतों की ठीक है जिम्मेदारी थी। लेकिन बट टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? 50 अरब की जो ग्रांट दे रहे हैं, चैनल तो ये हो गया। अब ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत तो है नहीं कि एमक्यूएम बैठी हुई है बल्दियाती हुकूमत में, डायरेक्ट उनको फंड करो, सूबे की हुकूमत को साइडलाइन करो और काम होते जाएंगे। वो KIDCL के थ्रू होगा। अच्छा, जो कुछ प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये कराची, मैं सिंध के अवाम को ये भी बताना चाहता हूँ, कराची पे बिलखुसूस एक बड़ा शहर है पूरे मुल्क का, एशिया का, तो उसमें भी ये जो रुकावटें करेंगे इंशाल्लाह। अब कराची में आप देखें डिसैलिनेशन प्लांट पे भी UAE के मदद से उस पे काम शुरू हो जाएगा। और कराची के अवाम को पानी की सबसे पहली जो तरजीह है ना इमरान खान और PTI की, वो कराची के पानी के लिए है, क्योंकि जिस जिले से मैं हूँ उसमें पानी का बहुत शदीद पानी नहीं है, बहुत तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं है। बिल्कुल ये बात तो सही है। ये बहुत खुशाइन बात है कि 50 अरब का जो पैकेज KIDC से चलेगा, अच्छी बात है। हमें इससे गर्ज नहीं कि काम किस तरह होगा, हमें काम चाहिए, कराची के लोगों को काम चाहिए। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि M9 जो कि कराची हैदराबाद मोटरवे, इस हवाले से हमने पीपल्स पार्टी के ज़माने में इनके जो गिलानी साहब थे उस वक्त मैं भी था, इनसे मुलाकात की हमने। लियारी एक्सप्रेस वे के हवाले से मुलाकात की थी हमने, ग्रीन लाइन बस मंसूबा। लेकिन ये M9 और ग्रीन लाइन बस मंसूबा ये किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इसको ओके किया, उन्हीं के ज़माने में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा आज तक कराची में मुख्तलिफ MKM से पहले भी मुख्तलिफ सियासी जमातें यहाँ पर उनके नुमाइंदे जीते हैं या रूल हुकूमत करके गए हैं। लेकिन अगर कराची को कुछ दिया है किसी ने, पानी, बिजली, जितना भी पानी, बिजली, सेवरेज, अंडर पासेस, रोडें, सड़कें, सेवरेज का निज़ाम, ये सब यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये दिया MKM ने। अच्छा, हमें इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ के अंदर अगर कुछ कराची को किसी ज़माने में पैसा फंडिंग मिली है तो वो मेरे ख्याल में वो दौर था परवेज़ मुशर्रफ का, कि वो एक ऐसा बल्दियाती सिस्टम पाकिस्तान के अंदर लाए थे कि जिनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात, पावर दी गई थी और जिन्होंने डिलीवर भी किया। सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर उस ज़माने के अंदर काम हुआ। मेरे ख्याल में ज़रूरी ये वफाक को चाहिए कि गवर्नर भी, ठीक है गवर्नर एक वफाक का नुमाइंदा होता है, अगर फंडिंग देनी है तो तरीक़ेकार दुनिया के अंदर ये है कि बल्दियाती नुमाइंदे, सिटी गवर्नमेंट वो शहर के हालात को, मामलात को, शहर में होने वाले काम को अच्छी तरह से जानते हैं। बेहतर ये है कि सिस्टम के तहत काम करें। लेकिन फिर तो उसमें उनको करप्शन भी फंडिंग बहुत की होती है ना। नहीं, चेक एंड बैलेंस रखें, एक टीम बनाए, मॉनिटरिंग टीम बनाए, तो बिल्कुल फिर अच्छा, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या काम है? अगर ऐसा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या काम है आपके नज़दीक? बिल्कुल 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड की मद में उनको जो फंड मिलता है उनका भी काम है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी वो फंड रिलीज सिटी को नहीं कर रही, उसने भी पावर तमाम अपने हाथ में तो डायरेक्ट विफाक और लोकल नहीं होना चाहिए, इट अल्टीमेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आप रिप्रिमांड करें कि वो क्यों नहीं वैसे जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, इनका बुनियादी जो काम होता है वो लेजिस्लेशन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो दुनिया के अंदर, वो लोकल गवर्नमेंट, वो दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर आप उसको पावर लेस करेंगे, उसको आप इख्तियार नहीं देंगे और उनसे तवक्कात रखेंगे तो वो कुछ कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी एक ऑर्डर किया इंक्रोचमेंट के हवाले से, उस पर काम हो रहा है ना। उन्होंने मेयर को पावर दी, इख्तियार दिया, तमाम KDA, KMC, कंटोनमेंट बोर्ड को एक ही पेज पर लाए, एक ही सर्कल के लाए, अंडर उनको मेयर किया। आज नहीं, पूरे कराची के अंदर काम हो रहा है। तो आप पावर देंगे, ये कराची में दुनिया भर से लोग आकर, पाकिस्तान से मुख्तलिफ सूबों से लोग आकर यहाँ रोज़गार तो तलाश कर रहे हैं, लेकिन कराची का जो बच्चा है वो पूरी पान, गुटखा और ये सब बेच रहा है, वो कराची के लोगों को रोज़गार मैसर नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनके रोज़गार के हवाले से सोचा जाए, क्योंकि जब ज़्यादती नाइंसाफ़ी करेंगे तो वहाँ यकीनन नेगेटिव एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, सर उठाते हैं। तो बेहतर ये है कि कराची के साथ बहुत ऑपरेशन हो गए, बहुत ज़्यादा मारा पीटा, जेलों में डाला गया, आप कुछ डिलीवर भी करें, आप कुछ दे भी, ताकि शहर पूरे पाकिस्तान को बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन इस शहर को मेरे ख्याल में वो सब कुछ नहीं दिया जा रहा जो उसका हक है, जो उसका राइट है। पीपल्स पार्टी से शिकायत हैं मेरे दोनों भाइयों की, दोनों जमातों की। ये बताइए कि कराची की जो डेवलपमेंट का सारा काम हुआ है, या जैसे ग्रीन लाइन मंसूबा, इस वक्त ये कहते हैं कि आप लोगों की वजह से अटका हुआ है, जबकि उसकी फंडिंग जो है वो एक वो पूरी परसेंटेज है ना कि सूबाई की इतनी और फेडरल की इतनी।
پھر پانی کا مسئلہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور معذرت کے ساتھ یہ 2 ادارے آپ لوگوں کے پاس تھے, چاہے وہ KBCA تھا یا پھر واٹر بورڈ تھا, اور یہ تو زیادتی ہے, مطلب جو کنسٹرکشن ہے کراچی میں, جس پہ پھر اب تھوڑا سا ذرا سپریم کورٹ نے وہ کر دیا, ورنہ سب گرنا تھا. اور اسی طرح سے جو پانی کا مسئلہ ہے, تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ریئلائز اب تک نہیں کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے ریئلائز نہیں کیا. ابھی انہوں نے بات کی 18th امینڈمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے, ظاہر ہے یہ قائد اعظم کا خواب تھا اور پاکستان کے یہ ایجنڈے میں تھا کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے, اور وہ الحمدللہ ہوئی, اور اس کے بعد سے کام بھی ہوا. لیکن جو NFC ایوارڈ کے تحت چھوٹے صوبوں کو جو رقوم ملنی تھی وہ نہیں ملی. آج تک ہمارا احتجاج وفاق سے یہی ہے کہ جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 91 ارب روپے کی جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کی پھر کٹوتی ہوئی, اور اسی طرح ابھی جیسے کہا کہ جی PTI کی گورنمنٹ نے کہ جی یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. اب بات ہوئی کہ محمد ڈیم کون بنا رہا ہے, PTI. ٹھیکہ کس کے دور میں دیا تھا, وہ تو نواز شریف کی گورنمنٹ میں دیا تھا. تو بھئی پھر آپ کریڈٹ ان کو دے دیں, نہیں وہ کریڈٹ جہاں بننے کا ہوگا وہ ہمارا. گورنر نے کہا ہے نا کہ آپ لوگ جھنڈے لگا لیں گرین لائن کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, بٹ کام ہونے دیں. جھنڈے کی بات نہیں ہے, ہم نے نہیں روکا. ان کو یاد ہے کہ شاید میں نے اور MQM نے ہم نے مل کر بھی کراچی کے جو ہم MNAs تھے, ہم نے اس وقت بھی کالنگ اٹینشن موو کیا تھا جو لاسٹ گورنمنٹ تھی, اور ہماری یہی ڈیمانڈ تھی کہ جب آپ کے میٹرو بسز وہاں کمپلیٹ ہو رہی ہیں پنجاب میں, ملتان میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, تو کراچی کا منصوبہ جو کہ بہت زیادہ ارجنٹلی نیڈ ہے کراچی کی گرین لائن بسز, تو کیوں نہیں آپ اس کو کمپلیٹ کریں. اس کے ان کو پتہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ نے پہلے بھی وہ فنڈ روکے تھے, اور جس کی وجہ سے یہ منصوبہ التوا کا شکار ہوا, اور آج بھی اس کے فنڈ روکے. اگر ہماری بسز تیار ہیں, ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ بسز اس پہ اسی روٹس پہ چل سکتی ہیں, وہ بسز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس منصوبے کو کمپلیٹ کریں جو وفاق کا ہے. اسی طرح اورنج لائن اور گرین لائن نہیں, تو وہ اورنج لائن جو ہے وہ اس لیے رکی ہوئی ہے کیونکہ ابھی گرین لائن اس سے کنیکٹڈ ہے. فار ایگزامپل اورنگی ٹاؤن سے وہ وہاں پہ مل رہی بورڈ آفس ہے, یہ آ رہی ہے نارتھ کراچی سے, سرجانی سے آ رہی ہے ٹاور تک, تو وہ ابھی تک منصوبہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا, جبکہ راولپنڈی میں تو ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی K4 یہاں سے وہاں چلا گیا, تو آپ میٹرو کے تو بڑے آپ تنقید کرتے رہے. پھر آپ نے KPK میں شروع کیا, وہ منصوبہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, آپ لوگوں کی وجہ سے اٹک گیا, اس کا کوئی حساب نہیں. گورنمنٹ نے سارا کام کر لیا. ایک پیپلز پارٹی کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی سندھ میں, آپ پورے ملک میں کر رہے ہیں. آپ نے کیا ڈیلیور کیا. ان کی وہ بات ہے کہ میں نے ایک قصہ پڑھا تھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص بیٹھا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. تو ایک ملک کی بڑی بری حالت تھی. وہاں کے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اسے بلایا جائے اور اسے کام کرایا جائے. جب ان کو وہ ساری ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے کہا میں تو صرف بات کر سکتا تھا, کام تو نہیں کر سکتا. تو یہ کنٹینر پہ کھڑے رہ کے یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. آج تک انہوں نے 5 مہینے کے دوران کیا ڈیلیور کیا عوام کو؟ مہنگائی, پیٹرول مہنگا, گیس مہنگی, بجلی مہنگی. اگر یہ گرین لائن آج کمپلیٹ کر دے تو آپ کی اورنج لائن تیار ہے. بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اورنج لائن تیار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سب کر دیا ہے؟ جاتے جاتے 2018 کے عام انتخابات سے پہلے وہ ایک بس ہے کہ آپ پروجیکٹ ہی نہیں تیار دے رہے ہیں. آپ گرین لائن جو سرجانی سے شروع ہو کے میٹرو تک جانا, آپ بتائیں کہ وہ سرجانی سے لے کے اور جو آپ کا ٹاور تک روڈ جا رہا ہے, وہاں کے لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو روزانہ جو دھول اور اورنج تو ویسٹ میں ہے نا, اورنج لائن تو ویسٹ میں, بالکل ویسٹ میں کتنا کام دیکھا ہے آفریدی صاحب. وہ آپ کیمرہ لے کر آ جائے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ گرین لائن کا زیادہ کام ہوا ہے یا اورنج کا ہوا ہے. اس کو بھی چھوڑے, یہ آئے بائیں شائع کرنے کے بجائے صاحب نے 11 سال سے آپ کی حکومت ہے. سنے میں بتاتا ہوں, KPK کا منصوبہ 5 سال کا تھا, 1.5 سال پر آ گیا. ایشین بینک اس کو دیکھ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ نہیں آپ بات سنیں, میری بات سنیں, میں حساب دے یا تو ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. شاہدہ صاحبہ یہ تو چلے احتساب پر آ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی مد میں کیا ہوا. واٹر اینڈ ایک منٹ میری بات سنیں, آپ مجھے بات کرنے نا بیچ میں. کراچی کے اندر جتنا کام, کراچی یونیورسٹی روڈ لے لیں, شارع فیصل کی دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو ناسی توسیع کیا, تزئین, اور کہاں تک ٹھٹا تک اس کو ڈبل روڈ بنا دیا گیا. اسی طریقے سے ہم کینٹ اسٹیشن تک, وہ ملیر کینٹ تک کراچی یونیورسٹی کے روڈ کو بنایا گیا, طارق روڈ کو بنایا گیا. یہ بہت اچھی بات ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اپنی 11 سال کی کارکردگی بتا دی. اب میں کے اندر اگر ان کے لوگ بیٹھے تھے, انکروچمنٹ کس طرح ہوا,
ان کو ایم کیو ایم کی گورنمنٹ تھی نا, آپ تو فل پاور میں تھے, مشرف نے فل اقتدار دیا تھا, آپ نے کے ایم سی نے کیا کام کیا, ڈی ایم سی نے کیا کام کیا. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. آپ نے جن شاہراہوں کا, آفریدی صاحب آپ ضرور رسپونڈ کیجیے گا. ہاں, آپ نے 11 سال میں جن سڑکوں کو کی تزئین و آرائش اور بنانے کا بتایا, بالکل سچ ہے. آپ نے طارق روڈ بھی بنا دی, آپ نے شارع فیصل بھی بنا دی, آپ نے اولڈ سبزی منڈی روڈ بھی بنا دی, آپ نے ملیر سے یونیورسٹی روڈ کو کنیکٹ کر دیا 11 ایئرز میں. لیکن کراچی یہ وہ سڑکیں ہیں جن پر ہمارے وزراء جو ہیں وہ اپنے پورے انٹوراج کے ساتھ بڑی تیزی میں جاتے ہیں اور کہیں انہیں گڈھے نظر نہیں آتے. لیکن اگر آپ علاقوں میں اندر جائیں شاہدہ صاحبہ, تو لگتا ہے کہ ہم افغانستان میں ہیں, جہاں گڈھے پر کرنے کے لیے کے ایم سی کہتی ہے کہ فنڈز نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے, مین سڑکیں میڈم, مین سڑکیں یہ مین ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں, بریک سے واپس آ کر اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا حل نکلنا ہوگا. کراچی شہر اور سندھ صوبہ نو ڈاؤٹ جو مین روڈز ہیں سندھ میں, جو تھر تک جا رہی ہے, جو اس کے علاوہ بدین, میرپور خاص, یہ سب بہت اچھی بن چکی ہیں اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی سڑکیں ہیں. لیکن جو عمومی طور پر شہروں کے, چھوٹے شہروں کے حال ہیں, جن میں اسکولوں کا بھی ذکر ہے, جن میں یہ سیوریج کا ذکر ہے, جس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, یہ مسائل جوں کہ تو ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس حد تک صحیح کر سکتی ہے ان کو, کیونکہ ہے تو یہ اپوزیشن میں. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ڈسکس دس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم جاننا چاہتے ہیں جی, بریک سے پہلے شاہدہ صاحبہ نے بتایا اپنی حکومت کی کارکردگی سندھ کے عوام کے چاہتے ہیں کہ آپ بتا دیں آپ کیا کارکردگی 11 سال کی پرفارمنس. 3 نہیں, ابھی 11 سال کی نہیں بتائی, ابھی تو آپ نے مجھے پورا بولنے ہی نہیں دیا. میں بس ان سے پوچھتا ہوں, جواب دے دیں. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے, اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی اب الحمدللہ ان کے ماتحت ہے. ان کی پرفارمنس آپ جا کے ذرا کیمرے لے کے اس شہر کے حالات کو دیکھیں, کچرے کے ڈھیر. ہم تو یہ خوش ہو رہے تھے کہ چائنا آئی, وہ ہمیں پتہ نہیں وہاں کی طرح چمک دمک دکھا, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی کرپشن کی نظر ہو گئی. اب جا کے حالات دیکھیں, جو ڈی ایم سی کے وقت کے حالات تھے اس سے بھی بدتر حالات ہے. یہ تو ان کی بجائے اس کا حساب دینے 11 سال کا, یہ آئے بائیں شانی اور جھگڑنے کے, یہ اب نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی رہی, نہ یہ جو ہے نا محترمہ کی پارٹی رہی, یہ انور مجید اور زرداری کی پارٹی ہے. اور ان پارٹی کا کام کیا ہے وہ اب دنیا نے دیکھ لیا ہے. بجائے اب سندھ کے عوام, وہاں یقین جانیے میں گیا تھا ایک اسکول میں, ہم گئے, اس کے بورڈ کے اوپر 2007 لکھا تھا. اٹس مین کہ 2007 کے بعد جب 8 مین کی گورنمنٹ آئی وہ بند ہوا, آج تک بند ہے. اسپتال نہیں ہے, لوگ ڈیلیوری کے لیے وہاں دیہاتوں سے جب نکلتے ہیں راستے میں ان کی فوتگی ہو جاتی ہے. آپ ان حالات کو دیکھیں, وہاں پولیس کی بدماشی دیہاتوں میں, گاؤں میں دیکھیں, کراچی شہر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس پرفارمنس نہیں, پوچھتے نہیں. اداروں کے حالات دیکھیں, کرپشن کے برمار لگے ہوئے. کوئی ایک کام بتائے جو بغیر کرپشن کے یہاں اس کراچی شہر میں آپ لوگ صحیح کر دیں گے. دیکھیں تحریک انصاف کے ہر ممبر الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر انصاف ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, اور تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ سندھ کے ہر ضلع میں ہر ایم پی اے جائے گا. ان کی پرفارمنس وہاں ہم اٹھا کے یہاں اسمبلی کے فارم پہ بھی لائیں گے, اور یہاں بھی اٹھائیں گے. اور کراچی پیکج بھی آیا. اچھا, کراچی ٹاسک فورس بنا ہے, اس میں میئر صاحب بھی ہے, اس میں ایم کیو ایم کے بھی ممبران ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ممبران ہے. لیکن جہاں یہ 18ویں ترمیم کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو میں خدا را کہتا ہوں کہ یہ ذرا گراؤنڈ پر آ کے جے آئی ٹی کو بھی سائڈ پہ رکھ لے, کاغذوں کو بھی سائڈ پہ رکھ لے, زمین پہ آ کے دیکھے, عوام کے حالات دیکھے. وہ اسکولوں کے لیے ترس رہے ہیں, پانی کے لیے ترس رہے ہیں, وہاں جو ہے نا سڑکوں کے نالے بھرے پڑے ہیں, ان کے لیے ترس رہے ہیں. وہ پرفارمنس دکھایا. میں اس پہ بات کرتی ہوں. دیکھیں جہاں تک ایجوکیشن کا ایک چیز مجھے ایڈ کرنے دیں کہ آپ کو پتہ ہے آفریدی صاحب کے میئر صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم سے کہ اپنے وعدے پورے کریں کراچی کے حوالے سے. اچھی بات ہے, وعدے مطالبات حق ہے, ہر کسی کا مطالبہ کریں گے, اس پہ کام بھی ہوگا, بات بھی ہوگی. چلیں اس پہ تو آپ ضرور جواب دے دیجیے گا, لیکن پہلے ذرا شاہدہ صاحبہ کمپلیٹ کر لیں. جی شاہدہ صاحبہ دیکھیں, یہ چیزیں تو کرنی ہے نا, اب وہ چاہے آپ ان کے ساتھ مل کر کریں, خود سے کریں, یا ان کے ساتھ مل کر کریں. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی خدمت پر یقین رکھتی ہے, اور ہم نے ماضی میں بھی کی, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار سندھ کے عوام نے مینڈیٹ بھی دیا,
اور آج بھی اگر مینڈیٹ دیا ہے تو کسی ہماری کام کی بیس پر دیا ہے, اور یہ جتنے کام رہ گئے ہیں وہ بھی ہم ہی کریں گے. ان کی طرح ہم باتیں نہیں کرتے, ہم کام کرتے ہیں, اور یہ ہمارا عزم ہے کہ اس کراچی میں جو ہم نے کام کیا, جو کر سکتے تھے کیا, اور جو رہ گیا اس کو بھی ہم کریں گے. پانی کا ڈیسیلینیشن پلانٹ ہمارے منشور میں شامل تھا, اور جو ہماری فرسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوئی سندھ کیبنٹ کی, اس کے اندر ہمارے ایجنڈے میں تھا, اور وہ کام شروع ہو چکا ہے. اور ڈسٹرکٹ ویسٹ, ڈسٹرکٹ ساؤتھ اینڈ ڈسٹرکٹ کورنگی کو ہم ڈیسیلینیشن پلانٹ کے تھرو دیں گے. یہ تو صرف باتیں کریں گے, ہم پانی دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اسی طریقے سے بالکل دیں گے. ہمارا کام شروع ہے اور ہم کام کر رہے ہیں. ہاں, آپ اپنی فکر کریں کہ آپ لوگ نہ ہو, کیونکہ آپ کسی کی بیساکھیوں پہ آئے ہوئے ہیں. اگر یہ اتنے ہی سنسیئر ہیں تو کے پی کے اندر سے پھر وہاں سے لوگ علاج کے لیے کراچی نہ آئے, روزگار کے لیے کراچی نہ آئے. یہ سب کہاں سے آئے؟ کے پی کے سے آئے. اور اس کراچی نے سب کو آن بھی کیا, سب کو عزت بھی دی, سب کو روزگار بھی دیا, سب کو ایجوکیشن بھی دی, اور یہ کراچی ہی دے گا. اور سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کراچی نہ آئے, کراچی نہ آئے. اب یہ نیا تاثر نہیں تو آپ تو اتنا اچھا بنا لیں, یہ عوام بنا لیں کہ وہاں سے آپ کو آنا نہ پڑے. ایک مرتبہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ 10 لاکھ پختون رہتے ہیں اس لیے کچرا نہیں اٹھا سکتے. آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں عوام یہ پختون آتے ہیں کے پی کے سے, اس لیے یہ کام نہیں کر سکتے. پختونوں نے روکا ہوا ہے. آپ کی معیشت میں حصہ ڈال رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں سے آنا نہ پڑے علاج کے لیے. آپ جا کر دیکھیں سندھ میں جنا ہاسپٹل دیکھ لیں, سول ہاسپٹل دیکھ لیں, سارے وہاں کے پورے پاکستان سے آتے ہیں. دبئی میں جاتے ہیں, یو اے میں, لندن میں جاتے ہیں. میرے کا اپنی پرفارمنس کی بات ہے. کراچی کے لوگ کچھ کراچی ذرا اورنگی جا کے دیکھیں نا کراچی کے حالات, یہ اورنگی میں رہتی ہے, جا کے حالات دیکھیں. بلدیہ سائٹ میں جا کر دیکھیں, آپ دوسروں کی کیا کریں گے. آپ اپنے اس لیے تو پورے ملک میں حکومت بنی نا. آپ تو چند مسئلہ تک آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت چند مسئلہ. ہماری پرفارمنس لوگوں نے دیکھی, اس لیے پورے ملک میں حکومت بنی. ان کی پرفارمنس دیکھی, اس لیے چند مسئلہ. ہماری پرفارمنس ہے, اور نیکسٹ وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا, نیکسٹ حکومت بھی ہماری ہوگی. ہم بیساکھیوں سے نہیں آتے. آپ کو خواب نظر آئے گا آن گراؤنڈ. اگر آپ کو خیبر پختونخوا کے اسپتالوں سے یا پنجاب کے اسپتالوں سے شکایت ہے تو معذرت کے ساتھ سندھ میں بھی کوئی اتنے حسین اسپتال نہیں ہے. یہاں بھی رورل ایریا سے, دور دیہات علاقوں سے, آج صرف آپ کراچی سے نکل جائیں حیدرآباد تک کے لیے تو بھی ایمبولینسز رن کر کے یہاں آتی ہیں. آپ سکھر چلے جائیں, وزیر آباد چلے جائیں, خیرپور چلے جائیں, گمبڑ چلے جائیں, آپ کو جو ہاسپٹلز نظر آئیں گے آپ جا کر وزٹ کریں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کراچی کے جو کامز ہوئے تھے ان کو آپ نے آن کیا. فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ ساجد صاحب ہم نے حالات دیکھیں. وزیر اعظم سے ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم کی بھی, آپ کے میئر کی بھی, کہ اپنے وعدے جو ہیں پورے کریں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی ایک ٹائم لائن اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہے کہ اگر نہیں ہوئے تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے, یا کیا کریں گے, یا کوئی اگلا لاہے عمل ہوگا؟ جو ہم نے اتحاد کیا ہے وہ کراچی کے مفاد, جو ایم کیو ایم کے ووٹرز تھے جنہوں نے ووٹ دیے ایم کیو ایم کو, ان کے مفاد کے, اور صرف ایم کیو ایم کو ٹارگیٹ گول جو ایم کیو ایم کو اچیو کرنا ہے وہ اس شہر کی ترقی, تعمیر و ترقی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ اس شہر کے لوگوں نے بہت کچھ دیا ہے پاکستان کو, اس ملک کو, اس ملک کے لوگوں کو. بڑا المیہ لیکن اس شہر کے ساتھ رہا ہے کہ اس شہر کو وہ سب کچھ نہیں دیا گیا. اب مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے زمانے میں, یہ 10 سالہ دور میں 3-4 بلدیاتی ان کے وزیر جو گزرے ہیں, سب کے سب پر نیب کے کیسز اس وقت بنے ہوئے. بڑا المیہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو منصب دیتا ہے, مقام دیتا ہے, تو بنیادی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس منصب پر رہ کر اپنا نام بنائے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کی. اور لوگ جو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ ان کی خدمت ہو, ان کے لیے کچھ بہتر, تاریخ نہیں بھولنی چاہیے. بڑی قریبی تاریخ ہے. آپ لوگوں کو بھی منصب مقام کراچی کے عوام نے اور سندھ کے عوام نے دیا, 10 سال سے زیادہ دیا, ہمیشہ دیا, اور اس کا ڈراپ سین دیکھ لیں. اچھا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم کو لوگوں نے ہمیشہ مینڈیٹ دیا. ابھی بلدیاتی الیکشن جو ضمنی ہوئے ہیں اس میں ایم کیو ایم کو لوگوں نے دوبارہ سے منتخب کیا, ان کے نمائندوں کو. لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ المیہ یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کبھی سی ایم سندھ تو اردو بولنے والا بنا نہیں, الاؤ نہیں اس کو بننا, ٹھیک ہے نا. کبھی وفاق میں ہماری گورنمنٹ رہی نہیں ہے, ہم ہمیشہ پارٹ آف دا گورنمنٹ رہے ہیں, ہماری مجبوری رہی ہے. ورنہ پاور دیں تو کام کر کے وہ دکھائیں گے. شاید پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر کام نہیں کیا, وہ ہم بتائیں گے. اس 10 سالہ دور کے پاور تھا تو کام ہوتی تھی, گولیاں چلتی تھی, بوری بند لاشیں ہوتی تھی, سب ہوتا تھا. پاور تھی آپ کے پاس, اس پاور کو یوز کر کے کراچی کو بہتر نہیں کیا آپ نے. پاور تھی تو کام بھی ہوا. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ایم کیو ایم ہے جو بہت زیادہ کرائسس میں بھی رہی ہے,
جو بہت زیادہ عطاب میں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کھڑے ہیں آج بھی، پہلے بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو کچھ مستقبل میں ہم سے ہوگا وہ تو ہم کریں گے، لیکن ہمیں آزمائشوں سے نکالا جائے، باہر کیا جائے تاکہ ہم بہت کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ صرف بڑا اچھا لگ رہا لوگوں ہے کا کام یہ نہیں ہے کبھی کہ وہ ذوالفقار مرزا صاحب کی ضمیر جاگے، نون نون لیگ کا ضمیر جاگ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو 70 سالوں میں اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی ضمیر بری طرح سے جاگا ہوا ہے کہ کراچی کے شہر کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. اچھی بات ہے، یہ ضمیر جاگنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اب کوشش ہونی چاہیے آپ تمام جماعتوں کی، کیونکہ آپ سندھ کی حکومت کا حصہ ہیں، کہ آپس کی چپ خلش اور ایک دوسرے سے الزام تراشی میں پھر نقصان ہونا ہے سندھ کا ہی اور کراچی شہر کا، جس کو آپ سب لوگ اون کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو وعدے کیے ہیں ان کو وفا کیسے کیا جائے گا؟ KIDC کے تھرو کریں گے؟ کس حد تک یہ ممکن ہوگا؟ متحدہ قومی موومنٹ کس حد تک PTI کا ساتھ دے گی ان آرڈر ٹو آلسو امپلیمنٹ؟ کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ اب ان کا سروائیول صرف کام میں ہے، اس کے علاوہ سروائیول ذرا مشکل ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت کافی کمفرٹیبل نظر آتی ہے ایز فار ایز دی اکاؤنٹیبلٹی از کنسرنڈ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے یہ سارے کیسز بھگتے ہیں، اب بھی انہیں بھگتنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ پھر یہ آئے گا کہ آن گراؤنڈ کام کر کے دکھانا ہوگا، کیونکہ بلدیاتی انتخابات اتنے زیادہ دور نہیں ہیں. میرے خیال سے 1 سال سے چند ماہ اور ہوں گے، یعنی 1 year and some months، اور اگر PTI کی حکومت پہلے کرا دیتی ہے تو پھر پرفارمنس بیسس کے اوپر ہی ظاہر ہے کہ ووٹ پڑھنے ہوں گے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.